अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सलमा हालिक। आप देख रहे हैं KPNHD। नाज़रीन, सिरात मुस्तकीम प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। सिरात मुस्तकीम प्रोग्राम में मैं आज जिस मौजू पे बात करूँगी वो है यतीम के साथ हुस्ने सलूक। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यतीम किसे कहते हैं? वो बच्चा या बच्ची जो अभी नाबालिग हैं, कमसन हैं, कम अक्ली की हालत में है, उन्हें शौर नहीं है और उनके अगर वालिद फौत हो जाते हैं तो उसे यतीम कहते हैं। यतीम कब तक होते हैं? लड़की और लड़के के बालिग होने और अक्ल में पुख्तगी आने तक की हालत यतीमी की हालत रहती है। और जब जैसे ही बच्चा या बच्ची बालिग हो जाते हैं तो बालिग होने की बाद की हालत यतीमी की हालत को ख़त्म कर देती है। यतीम के हुकूक क्या क्या हैं कि वालिद की वफ़ात के बाद उसके रिश्तेदारों और दिगर मुतालिकीन का फ़र्ज़ है कि अल्लाह से डरते हुए यतीम के साथ एहसान और हर मुमकिन भलाई का मामला रखें। कुरान मजीद में जहाँ जहाँ क़राबतदारों, रिश्तेदारों, ज़रूरतमंदों और मुस्तहिकीन की तरफ तवज्जो दिलाने वाली आयात मिलती हैं, वहाँ साथ ही यतीमों के बारे में अदल व एहसान और उनके हुकूक की हिफाजत का जिक्र और हुक्म भी मिलता है। सूरह निसा आयत नंबर 36 में आता है कि माँ बाप, क़राबतदारों, यतीमों, मस्कीनों, रिश्तेदारों, हमसायों और अजनबी हमसायों, रफ़क़ा के पहलू, पास बैठने वाले मुसाफिर, वो लोग जो तुम्हारे ज़ेर दस्त हों, सबके साथ एहसान करो। मुसलमान माशरे में यतीम बच्चा या बच्ची 3 मुख्तलिफ अंदाज में गिरदोपेश बसने वाले मुसलमानों की तवज्जो और नेक सलूक के मुस्तहिक हो सकते हैं। फौरी दिलजोई का मामला करना। अगर किसी छोटे कमसन बच्चे के वालिद फौत हो जाते हैं या बच्ची के वालिद फौत हो जाते हैं तो बाप के साए से महरूम होते ही बच्चों को इस खौफनाक माहौल के असरात से मुमकिना हद तक बचाने की कोशिश की जाए। इस वक्त बच्चों की वालिदा खुद भी शौहर की जुदाई की अलमियत से होश में नहीं होती। बच्चे इस मौके पर दूसरों की हमदर्दी और तवज्जो के मुस्तहिक होते हैं। ऐसे मौके पर इन यतीमों की हर मुमकिन दिलजोई की जाए ताकि वो इस सदमे से शौरी कोशिश करें कि उसके साथ जल्द ही वो बाहर निकल आए। अल्लाह ताला यतीमों के बारे में इंसानों को यही सोच देकर होश दिलाते हैं। सूरह निसा आयत नंबर 9 में आता है, और लोगों को चाहिए कि वो इस बात से डरें कि अगर वो अपने पीछे नन्हे बच्चे छोड़ जाएं तो उसके बारे में खौफ होता है कि उनके मरने के बाद इन बेचारों का क्या होगा। बस चाहिए कि अल्लाह से डरते हुए अच्छी और भली और दुरुस्त बात करें। अगर किसी भी ये छोटे बच्चे के वालिद फौत हो जाते हैं तो हम सबको चाहिए कि हम लोग फ़ौरन उनको उस माहौल से निकालने की हर मुमकिन कोशिश करें। जहाँ तक हमें हो सके हमें उनको दिलासा देना चाहिए और हमें चाहिए कि उनको इस एहसास से बाहर निकालें। लेकिन अफ़सोस के साथ कि जब हमारे यहाँ अगर किसी छोटे बच्ची या बच्चे के वालिद फौत हो जाते हैं तो हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता। हम ये कहने में लग जाते हैं ये कब बड़ा होगा, अब इसको कौन देखेगा, इसकी परवरिश कौन करेगा, अब ये किसकी कफालत में होगा। रिस्क देने वाली तो ज़ात अल्लाह की है। हमारा क्या फ़र्ज़ है? हमारा फ़र्ज़ है कि हमें अल्लाह से डरना चाहिए और उनके हुकूक पूरे करने चाहिए और उनकी हक तलफ़ी नहीं करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी पैदाशी यतीम थे और यतीमों की महरूमियों को बखूबी समझते थे। इसलिए यतीमों के साथ खुद भी ज़िंदगी भर बेहद दर्जा शफ़क़त और रहमत फरमाते थे। उनकी हर परेशानी का ख्याल रखते थे, हमेशा हर वक्त उनके सर पे दिलासा देते थे और दूसरों को भी उसकी खुसूसी तलकीन करते थे। सैयदना जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आल जाफ़र के पास तशरीफ़ लाए तो फरमाया, आज के बाद मेरे भाई को ना रोना और ना मेरे दोनों भतीजों को बुलाओ।
عبداللہ بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیے گئے تو آپ بہت چھوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حجام کو بلاؤ۔ حجام نے آ کر ہمارے سر منڈوا دیے۔ بچوں کی ظاہری حالت درست رکھنے کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے محمد تو بالکل ہمارے چاچا ابو طالب کا ہم شکل ہے اور عبداللہ شکل اور اخلاق میں مجھ سے ملتا جلتا ہے۔ پھر میرا ہاتھ بلند کر کے دعا فرمائے اے اللہ خاندان جعفر کا والی بن جا، عبداللہ کے ہاتھ کمائی میں برکت ڈال دے۔ یہ دعا 3 بار دہرائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری والدہ سے فرمانے لگے تمہیں ان کی تنگ دستی کی کیوں فکر ہے؟ میں خود دنیا اور آخرت میں ان کا سرپرست۔ اور ہمارا عالم کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ہاں ہمارے کسی رشتہ دار کے چھوٹے بچے رہ جاتے ہیں اور اتنے چھوٹے کہ وہ خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اگر ہم لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں ہم ان کی کفالت کر سکتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہمیں یہ فکر لگ جاتی ہے کہ اب کیا ہوگا، اب ہمارا کیا ہوگا، اب ہم ان کا خرچہ کیسے اٹھائیں گے۔ رزق کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود دنیا اور آخرت میں ان کا سرپرست ہوں۔ تو اگر یہی سوچ ہماری ہو جائے تو ہمارے خود کے معاملات بھی بہت اچھے ہو جائیں گے۔ اب ایک بہت اہم اور امپورٹنٹ یہاں پہ پوائنٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی، تو اس میں آپ سب مجھ سمیت ہم سب اپنا جائزہ لیں گے کہ کیا اگر ایسے بچے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، تو ہمارا ان کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے، ہم ان کا کیسے خیال رکھتے ہیں، کیا ہم اپنے بچوں کی طرح ان کو ٹریٹ کرتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ فکر تو نہیں لگ جاتی کہ اب یہ میرے سر چڑھ گئے ہیں تو میں ان کے ساتھ صحیح یتیمی والا سلوک کروں، بد اخلاقی سے پیش آئیں، ہم انہیں کہیں کہ یہ اتنے اچھے کپڑے پہن کے کیا کرے گا، اتنے اچھے اسکول میں جا کے کیا کرے گا، اب اس کا والد تو نہیں ہے، اس کا خرچہ میں کیوں اٹھاؤں؟ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ آج ہم سب اپنا جائزہ لیں گے کہ عزت اور اخلاق کا برتاؤ، کسی یتیم کے ساتھ ایسی نرمی اور اخلاق کا برتاؤ رکھیں کہ جس سے نہ کبھی اس کی عزت نفس مجروح ہو اور نہ ہی وہ باپ کی کمی محسوس کرے، خصوصاً عید وغیرہ جیسے تہواروں پر، تعلیمی اداروں میں داخلے کے وقت، جب والدیت کی خانہ پوری کے لیے کسی سرپرست کی ضرورت ہو یا گھر میں کسی خوشی کے موقع پر اس کے ساتھ حسن تدبیر سے معاملہ کرنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور یتیموں سے بھی شیریں کلام سے پیش آیا کرو۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس تم یتیم پر سختی نہ کیا کرو۔ ناظرین، ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے اگر کوئی یتیم، ہمارا بھتیجا، ہمارا بھانجا، ہمارا اپنا کوئی بہت عزیز یا رشتہ داروں میں کوئی ایسا عزیز ہمارے پاس چھوٹے بچے ہمارے رہ جاتے ہیں، تو کیا ہم ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں؟ ہم ان کے ساتھ شیریں زبان میں بات کرتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کی طرح ان کو دیکھتے ہیں؟ نہیں، ہمارا المیہ یہ الگ ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اب ان بچوں کا کیا مستقبل ہے، اب ان کا باپ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہم تو نہیں اتنا ان کا خیال رکھ سکتے جس طرح ان کا باپ رکھتا تھا، ہم کیوں ان کو اچھے کپڑے لے کے دیں، ہم کیوں ان کو عید کی شاپنگ کروائیں، ہم کیوں ان کی فیسیں دیں، یہ ہمارے کیا لگتے ہیں، ان سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ لیکن اگر ہم اس سوچ کو نکال دیں، یہ سوچ غلط کر دیں، اور اگر ہم ہر تہوار پہ ان کا خیال رکھیں، عید کے موقع پر ان کے ریزلٹس آتے ہیں، ان کی ہر چھوٹی سی چھوٹی خوشی میں جیسے ان کا باپ ان کے سر پہ سایہ رکھتا تھا، جیسے ان کا باپ ان کا خیال رکھتا تھا، اگر ہم ایسے رکھیں گے تو اس میں ہمارا کیا ہے؟ ہماری دنیا بھی اچھی ہے اور ہماری آخرت بھی اچھی ہے۔ کل قیامت والے دن یہ بچے ہماری سفارش بن کے ہمارے آگے آ سکتے ہیں۔ اگر آج ہم ان یتیموں کی پرورش کریں گے، آج ہم ان کی فیسز دیں گے، آج ہم ان کو اچھے سے اچھے اسکول میں داخل کراتے ہیں، اچھے سے اچھے ان کو ڈریس اپ کرتے ہیں، تو یہی بچے کل بڑے ہو کے ہمارے، شاید کہ ہمارے اپنے بچے ہمارا اتنا خیال نہ رکھیں۔ ہم اگر کسی مصیبت میں آ جائیں، کسی پریشانی میں آ جائیں، تو کیا پتا ہمارے بچے ہمیں اٹھ کے پانی کا گلاس بھی نہ دیں،
اور یہ بچہ اگر ہم نے کسی زندگی کے کسی موقع پہ ہم نے ان کے ساتھ نیکی کی ہے تو یہ بچہ کل ہمارے لیے ڈھال بن جائے. ہم مصیبت میں آ جائیں تو یہ ہمارا خیال رکھ لے. ہم کسی بیماری میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، ہم اٹھ نہیں سکتے، ہم معذور ہو گئے ہیں، تو یہ بچے جن کو ہم نے آج اس حالت سے ہم نے ان کو باہر نکالا تو کل یہ ہمارے اس حالت سے باہر نکال سکتے ہیں. تو آج آپ سب یہ تہیہ کریں کہ اگر ہمارے خاندان میں یا ہمیں کبھی کسی یتیم بچے کی پرورش کا موقع ملتا ہے تو ہم اس کی پرورش میں کوئی کسر یا کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے. جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں ایسے ہی ہم نے ان بچوں کے لیے بھی سوچنا ہے. کیوں؟ یہ بچے بھی ہمارا مستقبل ہیں. ان بچوں کو بھی دنیا میں جینے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو باپ کی نعمت سے محروم کیا ہے تو ہم ان کے ساتھ اتنا اچھا حسن ظن رکھیں کہ ان بچوں کو اس چیز کا احساس ہی نہ ہو کہ ہمارا والد نہیں. دیکھیں کہ اگر یہ بچے معاشرے میں اکیلے ہو جاتے ہیں تو ان کو جب ان کی ضرورت ہوتی ہے ہمارا ساتھ ان کو چاہیے ہوتا ہے، ہم تب ان سے دور ہو جاتے ہیں تو یہ بچے پھر آگے نہیں بڑھ سکتے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کی ماں کو محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے. وہ پورا دن دیکھیں کہ اگر ہم پہ مصیبت آئے تو ہم کبھی بھی میرے سمیت کوئی عورت یہ کہے گی کہ میں جاؤں کسی کا جھاڑو پوچھا کروں یا کسی کے برتن دھو کے میں اپنے بچوں کا پیٹ پالوں. ہاں، محنت میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر آپ کسی کو نہیں پوچھتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ پاؤں دیے ہیں، آپ محنت کر سکتے ہیں، آپ ضرور کریں. لیکن اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی آپ کی کفالت کر سکتا ہے، آپ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ وہ آپ کی کفالت کر سکے تو آپ ضرور کریں. ہاتھ کو کھینچ کے نہ رکھیں. ان بچوں پہ آپ خرچ کریں. اللہ تعالیٰ ان کے بدولت آپ کے رزق میں برکت دے گا. آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دیں گے، سکون دیں گے. آپ یتیموں کو آپ ڈھونڈیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا ہے اور آپ کر سکتے ہیں، آپ ایسے بچوں کو ڈھونڈیں. اللہ تعالیٰ شاید آپ سے یہ کام لینا چاہتے ہوں تو آپ ضرور تلاش کریں. ایسے بچے 1-2 بچے اپنے اس میں رکھ لیں، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، آپ کے پڑوس میں ہیں، آپ کے جاننے والوں میں. آپ ضرور ان کو اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ ہاں ان بچوں کو میں نے کچھ نہ کچھ دینا. ان کی فیس دے دینی ہے، ان کے کپڑے دے دینے، ان کو بیماری کی حالت میں ان کی مدد کر دینی ہے تاکہ یہ بچے کل آپ کے لیے سفارش بن کے کھڑے ہوں. سورہ فجر آیت نمبر 17 اور 18 میں آتا ہے، اور جب وہ اللہ اس انسان کو آزماتا ہے تو اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے اور تو وہ انسان کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی. ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یتیم کے ساتھ حسن سلوک اور اس کے حقوق کی حفاظت کرنے کی بار بار تاکید فرماتے ہیں. ایک بار فرمایا، اے اللہ، میں 2 کمزور یعنی یتیم اور عورت کے حق کا خیال نہ رکھنے سے بہت ڈرتا ہوں. ایک بار ایک شخص اپنی سختی کی شکایت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا اور سختی دور ہو جائے گی. یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ عمل تھا. والد کے وفات پا جانے کے بعد ان کے ذریعہ معاش نہیں رہتا اور نہ ہی تعلیم و تربیت کرنا اکیلی ماں کے بس میں ہوتا ہے. لہٰذا اسی بات کے پیش نظر کہ یتیم بچہ محرومیوں کا شکار ہو کر ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ ہو جائے یا پھر اس کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی پیشی نہ رہ جائے، اسلام نے عام مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ ان کی مدد، اصلاح اور تربیت کا انتظام کریں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یتیم کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے. نیک بخت ہیں وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں یتیم، مسکین اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کا ذمہ دار دونوں جنت میں بھی اس طرح ساتھ رہیں گے جس طرح یہ دونوں ہیں.
یعنی شہادت اور درمیان کی انگلی کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ ان کے درمیان فاصلہ بہت کم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی یتیموں کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کی مثالیں قائم کی ہیں۔ بشر بن اقربہ کہتے ہیں کہ جنگ احد کے دن میری رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ میرے والد کا کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تو شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ میں یہ سن کر رونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پکڑ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا، اپنے ساتھ سواری پر سوار کر لیا اور فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہارا باپ بن جاؤں اور عائشہ تمہاری ماں بن جائے؟ یا اللہ ہم سب مسلمانوں پر رحم فرما اور ہم سب کو ایسی آزمائش میں نہ ڈالیں کہ ہم ان آزمائش میں پورا نہ اتر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے جمعے کو نئے پروگرام کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ